अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और दीगर सामीन, आपके सामने एक बार फिर मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब अल अक़ीदा अल वासितिया लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस किताब के ताल्लुक से शरह को लेकर ये दूसरा दर्स है और एक तमहीदी बयान भी इस पर हो चुका है। आज इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से जो पिछले दर्स में बात हमारी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और अर्रहमान अर्रहीम पर आज ये गुफ्तगू होगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो अजीम सिफत हैं। इसके बारे में शारिह रहमहुल्लाह कहते हैं कि अर्रहमान अर्रहीम इस्मान करीमान मिन अस्माइल हुस्ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्नाए हुस्ना में से हैं। दोनों बुजुर्ग और शरीफ नाम है, अस्माए हुस्ना में से हैं, जो इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत रहमत से मुत्तसिफ है। यानी दोनों सिफत रहमत पर दलालत करते हैं। और सिफत रहमत जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हकीकी सिफत है। वह सिफतुन हकीकियतुन लहू सुब्हानहू अलामा यलीकु बिजलालिही, उसी तरह से जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है। ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि रहमत की जो सिफत है वो इंसानों के अंदर भी पाई जाती है, मखलूक के अंदर भी रहमत की सिफत पाई जाती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सिफत रहमत है, जब उसका जिक्र आए तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि ये अल्लाह ताला के लिए उसी तरीके से है जैसा उसकी ज़ाते करीम के लिए और उसके जाहो जलाल के लिए लायक और ज़ेबा है। क्योंकि ये बात बताई गई है कि आदमी बज़ाहिर देखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके बंदों के दरमियान, यानी खालिक और मखलूक के दरमियान कुछ औसाफ और सिफात ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की हद तक हैं। माना के एतबार से दोनों में कोई इश्तराक नहीं है। इसीलिए बहुत सारे गुमराह फिरके जो गुमराह हुए हैं, मुनहरिफ हुए हैं इसी बात को लेकर कि उन्होंने इस लफ्जी इश्तराक को आगे ले जा करके मानवी इश्तराक में कर दिया, जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए। आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की यही सिफत रहमत है, वो बिल्कुल अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से मेहरबान है, जिस तरीके से वो रहीम और करीम है, उस तरह बंदे कभी नहीं हो सकते। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है, देखने वाला है, समी और बसीर है। सिफत समात और सिफत बसारत जो अल्लाह ताला के लिए है, उसकी ज़ात के लिए है, वो इंसानों में और मखलूक में कभी नहीं हो सकते उस तरह। तो जिस तरीके से आप ये बस इतना याद रखें, जब भी अल्लाह ताला की कोई सिफत आए, किसी सिफत का जिक्र हो, तो ये ज़रूर याद रखें, इससे जो है उन तमाम बातिल फिरकों पर और गुमराह जमातों पर रद्द भी हो जाएगा कि जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए तसव्वुर रखते हैं कि उसकी ज़ात किस कदर अजीम है, किस कदर हकीम और किस कदर बुलंद व बालातर है, तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की अजमत का हर कोई कायल है और हर कोई इस बात को मानता है
کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، سب الگ ہیں، اس کے مشابہ کوئی نہیں، لیکن یہاں صفت میں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں مشابہت دیکھ کر کے۔ تو یہاں پر اہل السنہ والجماعہ اور الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے اور جس طریقے سے عقیدہ رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کی تمام صفات کے تعلق سے بھی عقیدہ رکھا جائے گا، یعنی ذات کے حساب سے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ انسانوں میں دیکھیں، جو لوگ کمزور قسم کے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسی ان کی صفت ہوتی ہے اسی طرح سے ان کی ذات ہوتی ہے۔ ایسا آپ دیکھیں گے ایک انسان زیادہ صلاحیت مند ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی ذات کے حساب سے اس کے پاس صفات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے اندر صلاحیت ہو کسی بھی طور پہ، دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے اس کی ذات کے تعلق سے آپ یا لوگ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے اس کے پاس ان صفات کو دیکھتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اب انسانوں میں آپ دیکھیں، ان کی ذات کی اہمیت اس حساب سے بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں جس حساب سے ان کے پاس صفات ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، صلاحیت ہوتی ہے، یا وہ جن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، جن مالو جائیداد کے مالک ہوتے ہیں اور جس شہرت کے مالک ہوتے ہیں، یا جس وہ خوبصورتی کے مالک ہوتے ہیں، حسن و جمال کے مالک ہوتے ہیں، یا وہ جس طاقت کے مالک ہوتے ہیں، جس بہادری کے مالک ہوتے ہیں، مطلب جن اوصاف کے وہ مالک ہوتے ہیں، انہی اوصاف کی بنیاد پر وہ اس جو ہے اس ذات کے اور اس شخص کے تعلق سے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، آپ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو تصور رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی صفات کے تعلق سے بھی آپ کو ویسے ہی تصور رکھنا پڑے گا، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کمال والی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات عظیم ہے، عظمت والی ہے، اسی طرح سے اس کی ہر صفت کمال والی ہے اور عظمت والی ہے۔ مخلوق کے اندر جو صفات ہے وہ ناقص ہے، کمزوری کا شکار ہے، محدود ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ یاد رکھیں، ناقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر محدودیت ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ جیسے اس کی صفات منزہ اور پاک اور بالا تر ہے، اسی طرح سے اس کی تمام صفات بھی ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام عیوب اور ان تمام نقائص سے پاک اور بلند و بالا تر ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں صفت رحمت کی طرف، کہ یہاں پر اس کتاب کے اندر کیا بحث کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے کہ ولا يجوز القول بان المراد بها لازمها، یہاں یہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے کہ صفت رحمت سے اس کا لازمی معنی مراد ہے، لازمی معنی مراد ہے، یعنی جب آدمی کسی پر رحم کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے یا احسان کا ارادہ کرتا ہے۔ آدمی کسی پر جب رحم کھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے اپنے دل میں کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ جو ہے قابل رحم انسان ہے، اس کو اس کی مدد ہونی چاہیے یا اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، یہ دل میں سوچتا ہے۔ تو یہ اس کا رحمت کا لازمی جو ہے نتیجہ کیا ہوا یا لازمی معنی کیا ہوا؟ احسان کرنا، مدد کرنا یا مدد کرنے کا ارادہ کرنا، یہ ہوا۔ کہ یہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باطل فرقہ ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا کما یزعم المعطلہ، جیسے کہ معطلہ ہے جو صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو حقیقی صفت ہے اس کا انکار کر کے اس کا لازمی معنی مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں لازمی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد ہے، تو اس سے ایک صفت کا انکار لازم آیا۔ بھئی اللہ رب العالمین احسان بھی کرتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے، اللہ رب العالمین مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی اس کی صفت۔ تو ایک صفت کا انکار کر کے دوسری صفت کو آپ جو ہے وہاں پہ لا رہے ہیں، حالانکہ دونوں صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو جو صحیح منہج اور صحیح عقیدے والے ہوتے ہیں اہل السنہ والجماعہ والحدیث،
وہ دونوں کو مانتے ہیں اپنی جگہ پہ، جہاں پر ثابت ہے اللہ احسان کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین جو ہے مدد کرتا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، اور جہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس صفت کو بھی مانتے ہیں۔ نہ کہ جو ہے باطل فرقوں کی طرح کہ ایک صفت کی تعویل کر کے اس کو انکار کر دو، اور اس کو کہہ دو یہاں یہ مراد ہے، یعنی دوسری صفت مراد لیتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ ایسا نہیں کرتے، جہاں جس طریقے سے جو صفت ثابت ہے قرآن اور حدیث کے اندر، وہ اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے معنی کو ثابت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسا اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی جاہ و جلال کے لائق اور زیبا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہاں صفت رحمت جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی صفت ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمی معنی مراد ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں، اس پر کہہ رہے ہیں آگے جو ہے مزید تفصیل آئے گی۔ اب یہاں پر آگے دو صفت چونکہ ایک ہی معنی کے لیے ہیں، اور یہاں دو صفت لائی گئی ہے، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، اس تعلق سے یہاں پر آگے بات کر رہے ہیں، اور دونوں سے کیا مراد ہے آخر، یا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہر اعتبار سے ہیں، یا یہ کہ دونوں میں رحمان اور رحیم دونوں کے اندر کچھ فرق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فقیل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، یہاں رحمان سے مراد کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جس کی رحمت دنیا کے اندر ہر چیز کو وسیع ہو۔ تو گویا یہاں پر صفت رحمان، حالانکہ یہ جب دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو یہ فرق کی جاتی ہے، فرق کیا جاتا ہے کہ رحمان سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہر چیز پر مہربان ہے، چاہے وہ مومن بندہ ہو یا وہ کافر بندہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ یہ صفت فعلان کے وزن پر ہے، جو امتلا اور کثرت پر بھری ہوئی چیز کے لیے آتا ہے۔ تو گویا پر ہے، یعنی تمام کائنات اور تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ اس کی رحمت سے پر ہے، بھری ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب دنیا کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے رحمان، اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے لیے خاص ہے، کہ وہاں پر اللہ رب العالمین صرف اپنے نیک بندوں پر، مومن بندوں پر مہربان ہوگا، باقی لوگوں پر مہربان نہیں ہوگا، جس کے لیے جو سزا متعین ہوگی وہ وہاں پر بھگتے گا۔ تو اس طرح سے فرق کرتے ہیں کہ جب دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ اگر الگ الگ ہوں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، کہ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی سیاق میں آئیں تو اسلام سے ظاہری اعمال اور احکام وغیرہ، فرائض وغیرہ مراد ہوتے ہیں، جسے نماز آدمی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو صدقہ و خیرات، اور جو اپنے اعضاء اور اعضائے بدن سے جو نیک اعمال اور عبادت وغیرہ کرتا ہے انسان، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام اس سے مراد ہے۔ لیکن ایمان سے باطنی چیزیں مراد ہیں، ایمانیات وغیرہ، عقائد وغیرہ مراد ہیں۔ تو اس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کہیں پر جو ہے ایمان اور اسلام الگ الگ ذکر ہو، کسی سیاق میں صرف اسلام کا ذکر آیا تو اس میں ایمان کا مطلب آٹومیٹک شامل ہوگا، اسی طریقے سے کہیں پر صرف ایمان کا لفظ آیا ہو، وہاں اس سیاق میں یا اس کے پاس بغل میں کسی جانب اسلام کا ذکر نہ ہو تو اس میں اسلام کا معنی شامل ہوگا۔ تو وہی چیز ہے کہ یہاں بھی رحمان اور رحیم کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب دونوں ایک ہی سیاق میں ایک ساتھ آئیں تو پھر دونوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذکر کرنے کا، آدمی کہہ سکتا ہے پھر کیا فائدہ ہے۔ تو وہاں یہ باریک فرق کی جاتی ہے کہ رحمان یہ دنیاوی اعتبار سے لایا گیا ہے کہ دنیا اور کائنات کے اندر، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز پر مہربان ہے، یہ اس کے لیے ہے، اور رحیم کا لفظ جو ہے یہ مومنوں کے لیے، جو کہ آخرت میں اس کے نیک بندوں کے ساتھ، مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بات کہی گئی ہے کہ رحیم یہ دنیا کے لیے ہے، اور رحمان جو ہے اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، رحمت کی کثرت یعنی، تو یہ جو ہے مومن بندوں کے لیے مراد ہے اور وہ آخرت کے لیے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مزید اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الرحمن دال علی الصفۃ القائمہ بالذات، کہ رحمان جو ہے یہ
اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مستقل یہ قائم مقام، یہ قائم بذاتی ہی ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ یہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جبکہ رحیم جو ہے یہ مرحومین سے اس کا تعلق ہے، یعنی رحیم مرحومین سے اس کا تعلق ہے۔ اور رحمان جو ہے اللہ رب العالمین کی مستقل ایک ذاتی صفت ہے، تو یہ ذاتی صفت ہے رحمان۔ اور رحیم جو ہے اس کا تعلق مرحومین سے ہے، اور یہ مرحومین ہی کے ساتھ استعمال ہو کر کے رحیم کا لفظ جو ہے، رحیم کا جو صیغہ ہے آتا ہے عام طور سے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے رحیم کے ساتھ جو متعلقات ہوتے ہیں، حروف وغیرہ، حروف جر وغیرہ، تو متعدی ہو کر کے استعمال ہوتا ہے دوسرے اسما کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ لیکن رحمان کا جو نام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ متعلق ہو کر کے نہیں آتا، یعنی اس کے ساتھ کوئی متعلق نہیں آتا ہے، یہ سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین کے لیے یا تو مطلق طور پہ استعمال ہوتا ہے علم کے طور پر، یا پھر اللہ رب العالمین کے لیے یعنی لفظ جلالہ کے لیے صفت کے طور پر آتا ہے، اور متعدی بن کر کے نہیں آتا ہے قرآن کے اندر۔ تو اس طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کا جیسے لفظ جلالہ ہے اللہ کا لفظ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ذاتی صفت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے بطور علم کے استعمال ہوا ہے، اسی طرز پر رحمان کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، رحیم کی طرح سے نہیں ہے۔ رحیم جو ہے یہ متعلق ہو کر کے بھی آتا ہے، اور بندوں سے اس کا تعلق ہو کر کے آتا ہے، جیسے کہ قرآن میں یہ آیا ہوا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے ساتھ مہربان۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، تو یہاں مومنوں سے اس کا تعلق ہے، یہاں پر رحمان نہیں کہا گیا ہے۔ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اب یہاں پہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے یہ جو فرق انہوں نے بیان کیا یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کا تعلق دنیا سے، ایک کا تعلق آخرت سے ہے، تو اس کو ترجیح نہ دے کر کے جو علامہ ابن قیم نے یہاں پر فرق بتلایا ہے اس تعلق سے کہ رحمان جو یہ گویا لفظ جلالہ کی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، اور رحیم یہ مرحومین سے متعلق ہو کر کے عام طور سے آتا ہے، تو یہ کہنے زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ان دونوں صفت کے تعلق سے قول آیا ہے ہما اسمان رقیقان احدہما ارق من الاخر، کہ یہ دونوں اسم بہت ہی رقیق ہیں، نرم ہیں، بلکہ ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ نرم ہے، کیونکہ رحمت کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، اس لیے اس طرح کی بات آپ سے منقول ہے، لیکن یہ قول آپ سے منقول ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول گرچہ منقول ہے لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، اچھا مسئلہ ہے کہ جیسے لفظ جلالہ کے بعد رحمان اور رحیم کا لفظ آیا ہوا ہے، تو عام طور سے لفظ جلالہ کو موصوف اور اس کے بعد جو رحمان اور رحیم ہے صفت مانا جاتا ہے، جس کو نعت کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے، رحمان کو نہیں مانتے، رحیم کو مانتے ہیں لیکن رحمان کو صفت نہیں مانتے ہیں لفظ جلالہ کے لیے، کہتے ہیں کہ ایک دوسرا علم ہے، علم اور صفت، یعنی علم جو بطور اسم کے علم کے استعمال ہو، صفت وہ نہیں ہوتا ہے، اور جیسے زید ہے، جیسے زید ہے، محمود ہے، یا اور اس طرح سے دوسرے نام ہیں، محمد ہے، تو آپ دیکھیں گے یعنی جس کو اسماء جامدہ کہتے ہیں، اور وہ بطور علم کے کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ صفت کے طور پر نہیں آ سکتے، جسے لفظ جلالہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اور پھر باقی جو اسماء اور صفات ہیں اس کے لیے صفت کے طور پر آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بھی تعلق ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بطور عالم کے ہے، یہ جو ہے صفت کے طور پر نہیں آتا ہے، اسی لیے بسم اللہ کے اندر بھی رحمان کو بطور علم کے مانا گیا ہے، اس کو صفت کے طور پر نہیں مانا گیا ہے، لأنه علم آخر لا يطلق على غیره والعلام لا ينعت بها، کیونکہ یہ علم ہے اور علم یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نعت له باعتبار ما فيه معنى الوصفیہ، صحیح بات یہ ہے کہ جیسے رحیم
بطور صفت کے یہاں پر آیا ہوا ہے، تو رحمان بھی یہ بطور صفت کے آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رحمان یہ اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم اور علم کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صفت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان صفت کے طور پر بھی آتا ہے کہیں کہیں، اور کہیں کہیں باقاعدہ علم کے طور پر بھی آتا ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی لفظ جو ہے یا کوئی نام اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم کے آئے اور ساتھ میں بطور صفت کے بھی آئے، یہ منافی نہیں ہے، یہ کوئی مطلب غلط نہیں ہے۔ اگر صفت کے طور پر آئے گا تو پھر کہیں گے کہ لفظ جلالہ کتابیں ہو کر کے آیا ہے، اور ایسا قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور کہیں کہیں بغیر تابع ہو کر کے مستقل ہو کر کے استعمال ہوا ہے رحمان کا لفظ، یعنی بطور علم کے، جیسے لفظ اللہ یا لفظ جلالہ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے بعض موقعوں پر بعض جگہوں پر لفظ رحمان کا بھی ذکر آیا ہوا ہے بطور عالم کے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کے طور پر نہیں آیا ہوا ہے۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، یہاں پر مستقل جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے یہ بطور عالم کے استعمال ہوا ہے، رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لفظ جلالہ کے تابع ہو کر کے آئے گا تو کہیں گے وہاں پہ صفت ہے، اور جہاں پر مستقل آئے گا تو کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہاں پر وہ علم ہو کر کے استعمال ہوا ہے۔ تو رحمان ان اسماء اور صفات میں سے ہے جو کبھی بطور علم کے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کبھی جو ہے بطور صفت کیا تھا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر لفظ جلالہ کے ساتھ آئے تو وہاں کہیں گے کہ یہ صفت کے طور پر آیا ہوا ہے، یعنی تابع ہو کر کے چونکہ آ رہا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے تابع ہو کر کے آیا ہے رحمان کا لفظ، تو یہ صفت ہے۔ لیکن اگر تابع ہو کر کے نہ آئے لفظ جلالہ کے، لفظ اللہ کے تابع ہو کر کے نہ آئے بلکہ مستقل آئے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، تو ایسی صورت میں کہیں گے یہاں پر بطور علم کے ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کی بات ہے، اس طرح سے بسم اللہ کے بارے میں جو تحقیقی بات تھی وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد آگے مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو رسالہ لکھا ہے عقیدہ واسطیہ کے نام سے، اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا ہے، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہ عبارت جو ہے عقیدہ واسطیہ کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو دیکھیے پہلے آپ نے بسم اللہ کہا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے، الحمدللہ کہا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر میں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے بسم اللہ کہا اور ساتھ میں اس کے بعد الحمدللہ کہا ہے، اور مصنفین عام طور سے یہ دونوں صیغہ استعمال کرتے ہیں، بسم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور الحمدللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی بسم اللہ کا صرف استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی بات نقل کر دیتا ہے، اور کوئی کوئی الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن سب سے جو کامل اور بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا استعمال کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے استعمال کیا جائے، لکھا جائے آغاز میں، پھر اس کے بعد الحمدللہ لکھا جائے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ تو یہ جو ہے زیادہ کامل صورت ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ لکھا ہے، آغاز کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی تعریف بھی کی ہے الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھی بھیجا۔ تو یہ زیادہ کامل صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ شارح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مصنفین عام طور پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کتاب کے شروع میں، آغاز میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علی فهو اقطع ابتر ممحوق البرکہ۔ یہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ہر وہ کلام
جس کی ابتدا یا جس کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور میرے اوپر درود کے ذریعے سے نہ ہو تو پھر وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کلام آغاز کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یا کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی تحریر ہے یا تقریر ہے، تو اس کے آغاز میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے۔ یہ تو رواج ہے بہرحال، لیکن حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ورنہ اگر جہاں تک عمل کے اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ورد مثل ذلك فی البسملہ، کہہ رہے ہیں کہ جیسے الحمدللہ، یعنی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات ہے کہ کلام کسی بھی چیز کے شروع میں آغاز میں ہونا چاہیے، تو اس کی فضیلت ہے، اور اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو جو ہے وہ بے برکت ہو جائے گا عمل۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے بسم اللہ کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ کسی کام کا آغاز کیا جائے اور شروع میں بسم اللہ نہ کہا جائے تو پھر وہ بے برکت ہوتا ہے عمل۔ تو لیکن صحیح سند ایسی کچھ نہیں ہے، البتہ عمل ایسا ہے اور دونوں چیزیں برکت والی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلِهَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالرِّوَایَتَيْنِ، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحم اللہ کے بارے میں کہ آپ نے بسم اللہ بھی کہا اور حمد و ثنا بھی کیا، تو دونوں روایتیں چونکہ آئی ہوئی ہیں اس لیے دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ایسا کیا ہے، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بین الابتداء قسمان حقیقی و اضافی، کیونکہ ابتدا اور آغاز جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک اضافی۔ اور حمد جو ہے یہ ضم کا الٹا ہے، حمد مانے ہوتا تعریف، اور تو ظاہر سی بات ہے تعریف یہ کس کا الٹا ہے، ضد ہے، ضم یعنی مذمت کے، تعریف کرنا کسی کی مذمت کرنا۔ یقال حمدت الرجل احمد حمدا و محمدا و محمدتا فهو محمود، یہ گردان کر رہے ہیں بہرحال عربی زبان کے اندر، اور تو یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے علاوہ ثلاثی مزید حمد اللہ بھی، تحمید بھی ہے۔ تحمید کا معنی بس یہ کہ حمد اور تحمید میں فرق یہ ہے کہ حمد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بار تعریف کرنا، اور حمدہ تحمید، تحمید کے اندر آتا ہے کہ بار 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 جو ہے تعریف کرنا، اور تحمید کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہنا، جیسے کہ تسبیح، سبح یسبح تسبیح، تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ تکبیر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر معنی اللہ اکبر کہنا، اسی طریقے سے جیسے تکبیر کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے، ایک یہ کہ اللہ اکبر کہنا اور ایک اللہ کی بڑائی کرنا، ایسے ہی تحمید کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ دو معنی پایا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کہنا۔ اب آگے حمد کے بارے میں، جو کہ الحمدللہ شروع میں آیا ہے تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے عام طور سے حمد کا صیغہ آتا ہے تعریف کرنے کے معنی میں، حالانکہ تعریف کے لیے اور بھی دو صیغے عربی میں مستعمل ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے مدح۔ مدح معنی بھی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے شکر معنی بھی ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا، تعریف کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے عام طور سے حمد کا صیغہ آتا ہے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے آخر حمد اور شکر کے درمیان، اور اسی طرح سے حمد اور مدح کے درمیان۔ تو ابھی پہلے یہ حمد اور شکر کے درمیان فرق کو واضح کر رہے ہیں۔ حمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ حمد دراصل کہتے ہیں زبان کے ذریعے تعریف کرنا اختیاری عمل پر، خواہ وہ کوئی نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، نعمت غیر نعمت ہر چیز کے پر تعریف کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو اس پر بھی بندہ تعریف کرے تو وہ حمد کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی نعمت نہیں ملی ہے، اللہ رب العالمین کی کسی قدرت کو دیکھ کر کے
اس کی کسی کاریگری کو دیکھ کر کے، اس کی کسی مخلوق کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرنا، ظاہر سی بات ہے اس پر تو نعمت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہر صورت میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حمید الرجل علی انعامی، کہ جو ہے اگر کسی نے آپ پر انعام کیا ہے تو آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس نے آپ پر کوئی انعام نہیں کیا ہے، آپ اس کی کسی ذاتی صفت کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں حمدتہ علی شجاعتی، اس کی بہادری پر، یا اس کی کسی صلاحیت پر، یا اس کی کسی صفت پر۔ تو اللہ رب العالمین کی کسی خاص صفت پر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی طرف سے جب بندوں پر انعام ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے، تو اس پر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ عام ہے، نعمت اور غیر نعمت سب کے لیے عام ہے۔ اور یہ کہ یہ زبان سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اعضاء جوارے ہیں، جیسے دل ہے اور دیگر جو اعضائی جسم ہیں، ان سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو یہ صرف نعمت کے ساتھ خاص ہے، اور یہ دل، زبان اور دیگر اعضائے جوارے، دیگر اعضاء و جوارے سب کے ذریعے سے ہوتا ہے شکر۔ شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثتاً، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، یعنی تمہاری طرف سے مجھ پر جو نعمتیں ہوئی ہیں، میری طرف سے تین چیزیں جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ، میری زبان اور میرا دل، سب۔ تو گویا جو ہے تینوں چیزوں کو شامل کر لیا۔ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جس طرح سے دونوں کی تعریف انہوں نے کی ہے، حمد اور شکر کی، تو کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو منطقی اعتبار سے دونوں کے درمیان، یعنی حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ عموم خصوص من وجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب تقابل کرایا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو دکھایا جاتا ہے کہ ایک چیز فلاں سے کسی وجہ سے عام ہے اور کسی وجہ سے خاص ہے۔ دونوں ہر ایک سے کسی وجہ سے خاص ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے عام ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ حمد اور شکر کس طرح سے ہر ایک دوسرے سے ایک وجہ سے عام ہے اور ایک وجہ سے خاص ہے۔ کہہ رہے ہیں یجتمعان فی الثناء باللسان علی النعمہ، زبان کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے نعمت پر، اس میں دونوں عام ہیں، کیونکہ حمد کے اندر بھی کہا کہ یہ زبان کے ساتھ تعریف کرنے کی خاص ہے، اور وہ نعمت غیر نعمت سب کے لیے نعمت تو ہے بہرحال۔ تو زبان کے ذریعے اور شکر کے اندر بھی یہ صرف نعمت پر ہوتا ہے، اور زبان، دل اور جوارے سب کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی زبان اور نعمت ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے تعریف ہو اور نعمت پر ہو، اس کے اندر حمد اور شکر دونوں عام ہیں۔ تو ایک وجہ سے آپ دیکھیں دونوں عام ہیں، اب خاص ہیں دونوں ایک دوسرے سے، اس کو دیکھنا۔ حمد کس چیز میں خاص ہے؟ تعریف جب آپ دیکھیں گے تو اسے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ فِي الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ، زبان کے ذریعے سے خاص، کیونکہ اس میں دل اور دیگر اعضاء شامل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے شکر کے مقابلے حمد جو ہے یہ خاص ہے، کیونکہ یہ صرف زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اختیاری عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، خواہ وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، تو اس میں یہ خاص ہے۔ اور شکر کس چیز میں خاص ہے حمد کے مقابلے؟ منفرد الشکر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمہ، کی خاص نعمت پر دل اور دیگر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، اس میں شکر خاص ہے، کیونکہ دل اور جوارح کے ذریعے سے حمد نہیں کی جاتی، تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ اور حمد جو ہے صرف نعمت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ نعمت غیر نعمت سب کے ساتھ عام ہے، جبکہ شکر جو ہے صرف نعمت کے ساتھ خاص ہے۔ کہہ رہے اس طرح دیکھا جائے تو حمد جو ہے یہ متعلقات کے اعتبار سے زیادہ عام ہے، اور آلے کے اعتبار سے یہ زیادہ خاص ہے۔
کیونکہ صرف زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس طرح سے زیادہ خاص ہے یہ، اور متعلقات کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ نعمت غیر نعمت سب کے لیے ہوتا ہے، اور شکر اس کے الٹا ہے۔ شکر اس کے الٹا ہے، یعنی متعلقات کے اعتبار سے خاص ہے، کیونکہ یہ صرف نعمت کے لیے ہوتا ہے، اور اعلیٰ کے اعتبار سے عام ہے، کیونکہ یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور دیگر اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو حمد اور شکر کے درمیان فرق ہو گیا۔ اب اس کے بعد حمد اور مدح کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظیمه، کہ حمد کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے محاسن کو بیان کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کی محبت اور تعظیم بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کے محاسن کا جب ذکر کیا جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے محاسن کا اور اس کی عظمتوں کا، اس کے اختیارات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی عظمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ساتھ میں محبت بھی ہونا ضروری ہے اور تعظیم بھی ہونا ضروری ہے، محبت کے ساتھ تعظیم بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حمد کے لازمی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، کہ حمد کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ہم محمود کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں محبت اور تعظیم بھی پائی جاتی ہے۔ فلا بد فیہ من اقتران الارادہ بالخیر، تو ایسی صورت میں خیر کا ارادہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، مدح کے برخلاف، کیونکہ مدح جو ہے یہ مجرد خبر دینے کو کہتے ہیں، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، کچھ دیا آپ کو، تو آپ نے اس کی مجرد تعریف کر دی، اس کے اندر محبت اور تعظیم کا پائے جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن حمد جو ہوتا ہے اس کے اندر محمود کے ساتھ محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مدح جو ہے یہ زیادہ وسیع ہے، کیونکہ اس میں مجرد خبر دینا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تعظیم اور محبت پائی جائے یا نہ پائی جائے سب کو شامل ہے، تو یہ زیادہ وسیع ہے ایک طرح سے۔ مدح کا استعمال، یہ جو مدح کا صیغہ ہے اس کا استعمال کریں زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ یہ زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جمادات وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کی بات تھی حمد اور شکر کے درمیان، اور اسی طرح سے حمد اور مدح کے درمیان۔ اب الحمد کے اندر جو الف لام ہے، الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو یہ ابھی جو ہے اس پر لغوی بحث کر رہے ہیں، نحوی بحث کر رہے ہیں کہ یہ الف لام جو آتا ہے اصل میں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے، کبھی الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ استغراق کے لیے اگر مانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ حمد کے تمام افراد اس میں شامل ہو جائیں، خواہ وہ محقق ہوں یا مقدر ہوں، تو استغراق کے لیے بھی آ سکتا ہے ہر طرح کی تعریف، چاہے جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، جو چیزیں آپ کے لیے مخفی ہیں وہ بھی، اور جو چیزیں آپ کے لیے ظاہری ہیں، تمام چیزوں پر تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، تو الف لام استغراق کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے الف لام جنس کے لیے، تو جنس حمد ہر طرح کی تعریف یہ بھی اسی طرح سے ہے، یعنی الحمد کامل الکامل ثابت للہ ہے، پورے طور پر جو حمد ہے تعریف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات کمالہ ونعوت جمالہ، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی صفات کمال اور صفات جمال ثابت ہیں ان سب پر اللہ کی تعریف کی جائے، اور ضروری ہے کہ جس طریقے سے
اللہ رب العالمین کے لیے حمد کامل ثابت ہے، اسی طرح سے اس کے لیے صفت کمال بھی ہو، کیونکہ صفت کمال اگر نہیں ہوگا تو پھر مطلق طور پر اس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب پورے طور پر انسان تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال والی ہے، اور مطلب اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں، اسی لیے جو ہے مطلق طور پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مطلق طور پر حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے کمال والی ہے۔ ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد۔ یہاں جو ہے عبارت کے اندر کچھ پیچیدگی ہے، کچھ سقطات بھی ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ پورے طور پر مقصد یہ ہے کہ پورے طور پر کوئی ذات اسی وقت لائق محمود نہیں، لائق حمد تعریف کے لائق ہو سکتی ہے ہر وجہ سے اور ہر اعتبار سے۔ تمام تعریف کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ذات ہر پہلو اور ہر اعتبار سے تمام تعریف کے لائق اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اندر تمام طرح کے کمال والی صفات پائی جائیں۔ ہر طرح سے صفات کمال جس ذات کے اندر پائی جائیں وہی ہر پہلو اور ہر اعتبار سے تمام تعریف کا مستحق ہے۔ تو جب اس تعلق سے آدمی دیکھتا ہے تو اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک بھی صفت نہ پائی جائے کمال والی، ہر طرح کی صفات کمال ہے لیکن کوئی صفت ایسی جو کمال والی نہیں ہے، نقص ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی اعتبار سے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی تعریف میں کمی آ جائے گی۔ لَنَقَصَ مِنْ حَمْدِهِ بِسَبَبِهَا، اس سے ناقص صفت کی وجہ سے اس کی تعریف میں بھی کمی آئے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے یہاں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے ہی، تو وہ لوگ ہر طرح کی تعریف کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ ہر پہلو اور ہر اعتبار سے ہر طرح کی تعریف کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر اعتبار سے اور ہر پہلو تمام تعریف اور حمد و ثنا کے لائق ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام طرح کے صفات کمال پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا مفہوم ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے رسول اور نبی کے درمیان کیا فرق ہے اور بھی دوسری باتوں کے ساتھ اگلی درس میں آئیں گے آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔